अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर फ़ारूक तौसीफ़ UGI से आपके सामने दोबारा से हाज़िर हूँ। हम लोग पाक स्टडीज़ जो है इसका पहला चैप्टर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, सेकंड ईयर का। अभी तक हम लोगों ने 7 क्वेश्चंस जो हैं वो अकॉर्डिंग टू एज़ पर यूनिक नोट्स जो हैं वो कवर कर ली हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जिस क्वेश्चन पर बात की थी वो तहरीक अलीगढ़ के बारे में, अलीगढ़ मूवमेंट या एजुकेशनल सर्विसेज बाय सर सैयद की जो तालीमी खिदमात हैं उनके बारे में बात हुई थी। इसमें हमने जो चंद चीज़ें जिन पर हमने बात की थी वो कुछ यूँ थी कि इसमें हमने सबसे पहले तो उसका बैकग्राउंड बताया था, पस मंज़र बताया था कि क्यों तहरीक अलीगढ़ या अलीगढ़ मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की गई थी और ज़रूरत किस लिए महसूस हुई। फिर हमने जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे बाय द सर सैयद अहमद ख़ान, उनका ज़िक्र किया था, उनकी डेट्स, उनके मकामात, कहाँ पर वो जो हैं वो बनाए गए थे, उनका ज़िक्र हमने किया था। फिर उसके बाद हमने इसमें बात की थी कि जो सर सैयद हैं वो मॉडर्न एजुकेशन इसको प्रमोट करते थे और इंग्लिश लिटरेचर जो है इसके बारे में बड़ी बात करते थे कि आपको ये सीखना चाहिए। जदीद उलूम जिसमें साइंसी उलूम जो हैं उन पर भी बड़ा ज़ोर जो है उस ज़माने में दिया जाता था। फिर हमने ये देखा कि ये चूँकि एक रिफाही इदारा था तो ये प्योरली फ़ंड्स पे चलता है, तो हमने ये भी देखा कि इसकी फ़ंड जनरेशन के लिए, इसके लिए इमदाद इकट्ठी करने के लिए एक स्पेशल इदारा जो है वो इसमें बनाया गया, जिसके तहत जो है वो बाद में फ़ंड्स इकट्ठे किए जाते थे और जो मामलात हैं वो सारे चलते थे। फिर हमने इसमें कुछ किताबें जो सर सैयद की तरफ से लिखी गई, उनकी राइटिंग्स जो हैं उनके बारे में भी बात की थी। 5 किताबों का यहाँ पर जिक्र हमने किया था। और मैंने लास्ट टाइम भी जब हम लोग ये टॉपिक कवर कर रहे थे तो आपसे ये ज़िक्र किया था कि ये टॉपिक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है बोर्ड पैटर्न के लिहाज से। इसमें MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल जो है वो हमारे पास मौजूद है, तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम इसको एक अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें ताकि हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs का जो पोर्शन है जो इसमें से अक्सर आपको बोर्ड के पेपर में देखने में मिलते हैं वो कवर हो सके, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो उसमें हमारे लिए जो है वो ज़्यादा आसानी हो सकती है। आज हम लोगों ने जो बात करनी है, क्योंकि हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान की क्रिएशन की तरफ जा रहे हैं, तो आज हमने जो बात करनी है वो इलेक्शंस ऑफ 1945-46 1945-46 के जो इंतखाबात हैं उनका यहाँ पर ज़िक्र करना है। अगर आप लोग इसकी इंट्रोडक्शन या इसके तारुफ़ की तरफ जाएं तो इसमें हमें ये पता चलेगा कि ये जो इलेक्शंस हैं इसका मकसद क्या था, क्यों ये इलेक्शंस जो हैं वो करवाए जा रहे हैं। 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस जो है वो शिमला के मुकाम पर हुई, लॉर्ड के साथ, वायसराय के साथ जो हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो लोग हैं लीडर्स वो बैठे और उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की। अब ये जो शिमला कॉन्फ्रेंस है जो 1945 में हुई ये फ़ेल हो गई, मुकम्मल तौर पर जो है ये एक फेलियर था। अब इसके बाद क्योंकि पॉलिटिकल हालात सब कॉन्टिनेंट के काफ़ी ख़राब थे, सियासी हालात में बड़ी ख़राबियाँ वहाँ पर जो हैं वो पाई जाती थी, तो ऐसी सूरत में जो ब्रिटेन है उस पर USA की तरफ से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से बहुत ज़्यादा एक इमेंस किस्म का प्रेशर था कि आप लोगों को हर सूरत में जो सब कॉन्टिनेंट है उसके पॉलिटिकल सिचुएशन का कोई पीसफुल, कोई पुरअमन जो है वो हल तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हालात इस वक्त इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हुए थे। और ये वो टाइम था जब अभी सेकंड वर्ल्ड वार जो है वो ख़त्म हुई है, उसको थोड़ा ही अरसा हुआ ख़त्म हुए को, और जो USA है वो एक सुपर पावर बन के उस जंग के बाद जो है वो एक इमर्ज हुआ है, दुनिया में उभरा है। तो ऐसी सूरत में वो अब इस काबिल है कि वो प्रेशराइज़ कर सके दूसरी कंट्रीज़ को ताकि इस दुनिया के जो हालात हैं वो बेहतर हो सकें। तो सब कॉन्टिनेंट के हालात जो हैं वो उस वक्त काफ़ी ख़राब थे, तो इसलिए उन पर जो है वो प्रेशर था USA की तरफ से
اس پولیٹیکل سچویشن کا جو پیسفل حل ہے یا پرامن حل ہے وہ تلاش کرنے کے لیے، تو اس کے لیے یہ جو ہے وہ کوشش کی گئی۔ اب یہاں پر اگر ہم لوگ بات کریں اس کے بیسک مقصد کی، تو وہ پولیٹیکل ایشوز جو ہیں ان کو ریزالو کرنا ہی ہے، لیکن یہاں پر وہ اسیس کرنا چاہتے ہیں جو کلیم کیے جاتے ہیں بائی دا ٹو میجر پولیٹیکل پارٹیز آف سب کانٹیننٹ، جو بر صغیر کی دو بڑی جماعتوں کی طرف سے دعویٰ کیا جاتا ہے نا۔ ان الیکشنز کا مقصد جو ہے وہ ان دعووں کو جانچنا ہے کہ کیا ان کی قومیں، ان کی کمیونٹیز بھی ان کے ساتھ کھڑی ہیں، یا وہ جو دعویٰ یا کلیم کرتے ہیں وہ صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کا کلیم ہے۔ اب کسی بھی قوم کی رائے جاننے کے لیے سب سے بہترین جو طریقہ ہوتا ہے وہ الیکشنز کا ہوتا ہے۔ آپ کسی خاص پرپس کے لیے جو ہیں وہ الیکشنز کروا لیتے ہیں۔ اب ان الیکشنز کے ریزلٹس آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ قوم، وہ کمیونٹی، وہ نیشن جو ہے وہ کیا سوچ رہی ہے اس مسئلے کے بارے میں۔ تو اب چونکہ انہیں ایک پولیٹیکل سچویشن کی خرابی کا سامنا ہے، انہیں اس کا ایک پیسفل پرامن حل جو ہے وہ تلاش کرنا ہے۔ ایسی صورت میں جو برٹنز ہیں ان کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ وہ الیکشنز جو ہیں وہ کروائیں، اور ان الیکشنز سے جو دونوں میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے جو کلیم ہیں وہ واضح طور پر سامنے آ جائیں گے کہ کیا ان کی کمیونٹیز، ان کی نیشنز جو ہیں ان کے ان کلیم پر ان کا ساتھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں۔ اس کا بیسک مقصد جو ہے یہ تھا۔ یہ الیکشنز جو ہیں یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جداگانہ انتخابات کے تحت ہوئے ہیں، سیپریٹ الیکٹورل کے تحت ہوئے ہیں یہ، اور یہ مسلم لیگ کی ڈیمانڈ رہی ہے شروع سے کہ جو بھی الیکشن ہوں گے وہ سیپریٹ الیکٹورل یا جداگانہ انتخابات کے اصولوں کے تحت ہوں گے۔ اب یہ جداگانہ انتخابات تھوڑا سا میں آپ سے ذکر کر لیتا ہوں کہ کیا ہوتے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جس کمیونٹی کا بندہ الیکشن لڑ رہا ہے اس کے اگینسٹ بھی سیم کمیونٹی کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کھڑا ہوگا، اور کسی دوسری کمیونٹی کا ووٹر اسے ووٹ بھی نہیں ڈال سکتا۔ یعنی اگر ایک مسلم سیٹ ہے اور مسلم لیگ کی طرف سے وہاں پر ایک مسلمان کینڈیڈیٹ کھڑا ہے، تو وہاں پر کانگریس کی طرف سے بھی ایک مسلم کینڈیڈیٹ ہی کھڑا کیا جائے گا، اور ان دونوں کینڈیڈیٹس کو جو ووٹ کرنے کا حق ہوگا وہ بھی صرف مسلمانوں کو ہوگا۔ ہندوز، کرسچن، سکھ یعنی کوئی بھی اور کمیونٹی ان کو ووٹ کاسٹ نہیں کر سکے گی۔ پاکستان میں آج بھی اقلیتوں کے لیے، مائنورٹیز کے لیے جو ہے وہ یہی طریقہ انتخاب جو ہے الیکٹورل جو ہے وہ اپنایا جاتا ہے، اور یہاں پر بھی جو اقلیتوں کے لیے سیٹیں ہوتی ہیں ان میں صرف اقلیتیں ہی ووٹ کاسٹ کر سکتی ہیں، اقلیتوں کے لوگ ہی الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ اسی اصول کے تحت جو ہے یہ الیکشن بھی لڑا گیا ہے۔ مسلمانوں کی سیٹوں پر صرف مسلمز ہی کھڑے ہو سکتے تھے، جنرل الیکشن میں وہ جتنے مرضی لوگ کھڑے کریں، لیکن جو ریزروڈ سیٹس فار دا مسلمز تھیں ان پر صرف مسلمان ہی کھڑے ہوں گے، چاہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے اس کا تعلق ہو، اور اس کو ووٹ بھی صرف مسلمز ہی کاسٹ کریں گے۔ اچھا، اب یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے کہ ہم نے چیزیں کون کون سی دیکھنی ہیں۔ انٹروڈکشن کا ذکر ہوا، مینیفیسٹو آف کانگریس، مینیفیسٹو آف مسلم لیگ، افرمیشن آف قائد اعظم، الیکشن کیمپینز، الائنسز آف کانگریس، پاپولیرٹی آف مسلم لیگ، چیلنج آف قائد اعظم، سلوگنز آف مسلمز، ہولڈنگ آف الیکشنز، ریزلٹس آف الیکشنز، مسلم لیگ as the only representative, strength to the foundation of Pakistan۔ کانگریس کے منشور پر بات ہوگی، مسلم لیگ کا منشور ذکر کیا جائے گا، قائد اعظم کا بیان یہاں پر بتایا جائے گا، انتخابی مہم کس طرح سے چلائی گئی، کانگریس نے اتحاد کن کن لوگوں سے کیے، مسلم لیگ کی شہرت میں اضافہ ہوا، کمی ہوئی، قائد اعظم نے کیا چیلنج کیا، مسلمانوں نے ان الیکشنز میں کون کون سے نعرے استعمال کیے، پھر انتخابات کا انعقاد کب ہوا، پھر ہم لوگ ان کے نتائج پر ذکر کریں گے۔ اب مسلم لیگ واحد نمائندہ جماعت برصغیر کے مسلمانوں کی، اس پر ذکر ہوگا،
اور یہ پاکستان کے لیے ایک مضبوط بنیاد بنے یہ الیکشنز، یہ ذکر جو ہے ہم سارے کا سارا یہاں پر کرنے جا رہے ہیں جی۔ اچھا، سب سے پہلے اگر ہم لوگ ذکر کرتے ہیں الیکشنز کے جو مینیفیسٹو ہیں ڈیفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز یا سیاسی جماعتوں کی طرف سے، ان کا اب یہ یاد رکھیے گا، ہر پولیٹیکل پارٹی جب الیکشنز کے لیے جاتی ہے، لوگوں سے ووٹ مانگنے کے لیے جاتی ہے، تو ان کا ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے، ایک منشور ہوتا ہے جس کے اکارڈنگلی انہوں نے ووٹ مانگنے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ وہ مسائل ہیں، یہ وہ پرابلمز ہیں، یہ وہ ایشوز ہیں جو ہم لوگ اگر الیکشن جیت جاتے ہیں اور پاور میں آ جاتے ہیں، ہماری حکومت بن جاتی ہے، تو پھر ہم یہ جو مسائل ہیں وہ آپ کے حل کریں گے، یہ بتانا ہوتا ہے ان کے لیے۔ اچھا، یہاں پر جو کانگریس کا مینیفیسٹو ہے وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، ایک نکاتی ہے، اور وہ ہے کیا؟ کانگریس یہ کہتی ہے کہ اگر سب کانٹیننٹ لبریشن یا لبریٹ کیا جائے گا، آزاد کیا جائے گا، تو ان ڈیٹ کیس وہ صرف اور صرف یونائٹڈ انڈیا کی صورت میں آزاد ہوگا۔ یعنی کانگریس یہ کہتی ہے کہ اگر برٹنز یہاں سے جائیں گے، سب کانٹیننٹ یا بر صغیر کو آزادی نصیب ہوگی، تو وہ 1 یونٹ ہوگا، اس کو ڈیوائیڈ نہیں کیا جائے گا۔ یہ ان کا جو ہے وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، 1 پوائنٹ مینیفیسٹو ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ سب کانٹیننٹ کی جتنی بھی کمیونٹیز ہیں، جتنی بھی قومیں ہیں، وی آر دا اونلی ریپرزینٹیو آف آل آف دیم، ہم ان سب کی واحد نمائندہ جماعت ہیں۔ یہ کانگریس کا منشور ہے۔ ہم الیکشن جیتیں گے، الیکشن جیتنے کے بعد جب ہندوستان بر صغیر سب کانٹیننٹ آزاد ہوگا تو وہ صرف اور صرف 1 یونٹ ہوگا، اس کو ہم لوگ ڈیوائیڈ نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے بعد اگر ہم لوگ مسلم لیگ کے مینیفیسٹو کا ذکر کریں، مسلم لیگ کے منشور کا ذکر کریں، تو وہ بھی 1 پوائنٹ ہے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی اگر مسلم لیگ یہ الیکشن جیت جاتی ہے، جو کہ ریزروڈ سیٹس فار مسلمز ہیں، اگر ان میں سے میجر سیٹس ہم لوگ جیت جاتے ہیں، ہم میجورٹی میں آ جاتے ہیں، تو ان ڈیٹ کیس ہم لوگ ہر صورت میں پاکستان حاصل کر کے رہیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب وہ کہتے ہیں جی جو ہم لوگوں نے 23 مارچ کو پاکستان ریزولوشن پیش کی تھی، اس کے اکارڈنگلی ہم لوگ جو ہیں ایک الگ وطن، ایک الگ مملکت جو ہے وہ ہر صورت میں حاصل کر کے رہیں گے۔ اس کے لیے وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ اب مسلم لیگ یہ کلیم کرتی ہے کہ وی آر دا اونلی ریپرزینٹیوز آف دا مسلمز آف سب کانٹیننٹ۔ وہ کہتے ہیں جی ہم لوگ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہیں۔ کانگریس کیا منشور میں کلیم کر رہی ہے کہ ہم لوگ واحد نمائندہ جماعت ہیں، اونلی ریپرزینٹیوز ہیں تمام کمیونٹیز کی، تمام قوموں کی جو اس وقت سب کانٹیننٹ میں ہیں۔ لیکن مسلم لیگ کسی اور قوم کا ذکر نہیں کر رہی، وہ صرف کہہ رہی ہے کہ دا مسلمز آف سب کانٹیننٹ جو ہیں، ہم لوگ صرف ان کے ریپرزینٹیوز ہیں، ہم ان کی نمائندہ جماعت ہیں، صرف ان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اور الیکشن میں اگر ہم نے مسلم ریزروڈ سیٹس، جتنی بھی نشستیں مسلمانوں کے لیے مختص کی گئی ہیں مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں میں، ہم اگر ان میں سے زیادہ تر جیت جاتے ہیں، میجورٹی میں آ جاتے ہیں، تو پھر اکارڈنگ ٹو دا پاکستان ریزولوشن پاسڈ آن دا 23 مارچ 1940 ایٹ منٹو پارک، ہم لوگ جو ہیں وہ آزادی حاصل کر کے رہیں گے۔ اچھا، الیکشن کیمپینز کا، انتخابی مہم کا یہاں پر ذکر ہے۔ انتخابی مہم جو ہے اس کے بارے میں اگر ہم لوگ ذکر کریں تو ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپنا منشور، اپنا مینیفیسٹو لوگوں تک پہنچانے کے لیے مختلف قسم کے ذرائع استعمال کرتی ہے۔
اس زمانے میں جو سب سے بہتر ذریعہ ہوتا تھا وہ آپ کے لیڈرز کی فزیکل اپیئرنس ہوتی تھی ان فرنٹ آف دا لوکل پیپل. جو مقامی لوگ ہیں ان کے سامنے آپ کا کینڈیڈیٹ، آپ کا رہنما جو ہے وہ خود پیش ہوتا تھا اور اپنی جماعت جو ہے اس کے بارے میں مختلف جو ہے وہ باتیں کرتا ہے، ان کے مسائل کے حل کے لیے وعدے کیے جاتے ہیں. آج کل یہ کام بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس اور بہت سارے میڈیمز ہیں جو آپ استعمال کرتے ہیں فار الیکشن کیمپینز، لیکن اس وقت ان کے پاس اخبارات کے علاوہ صرف یہی وہ واحد ذریعہ تھا جس کے ذریعے وہ کیمپین ہوتی تھی. اب انڈین نیشنل کانگریس نے کیا کیا ہے کہ اس کیمپین کے لیے انہوں نے ہر کارنر، ہر کونا، ہر وہ جگہ جہاں تک ان کی رسائی، ان کی پہنچ ایکسیس ہو سکتی تھی سب کانٹیننٹ کی، بر صغیر کی، وہ وہاں پر گئے اور انہوں نے اپنا منشور یا مینیفیسٹو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا. اب یہ وہ زمانہ ہے جب قائد اعظم کی صحت جو ہے وہ خراب ہے، ان کو اب اپنی بیماری کے بارے میں پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود قائد اعظم جو ہیں وہ صرف مسلمانوں کی بہتری کے لیے سب کانٹیننٹ کے بر صغیر کے مختلف علاقوں میں گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے مسلم لیگ کا جو مینیفیسٹو یا منشور ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھا تاکہ لوگ جو ہیں وہ الیکشنز میں مسلمز کا ساتھ دے سکیں. اب مسلم لیگ جو ہے اس کا ٹارگٹ مینلی وہ ایریاز تھے جن ایریاز میں مسلم کمیونٹی کی تعداد زیادہ تھی، لیکن کانگریس جو ہے وہ سارے سب کانٹیننٹ اور بر صغیر پر فوکس کیے ہوئے تھی، ان پر انہوں نے جو ہے اکتفا کیا تھا. اب اس سے پہلے ہم لوگوں نے قائد اعظم کا جو بیان ہے اس کا ذکر کرنا ہے، وہ ضروری ہے. اب قائد اعظم یہ کہتے ہیں کہ اگر مسلم لیگ جو ہے مسلمز کے لیے ریزروڈ سیٹس، مسلمانوں کے لیے مختص کی ہوئی نشستیں جیتنے میں کامیاب نہیں ہوتی تو ان دیٹ کیس آپ یہ سمجھیے گا کہ جو مطالبہ پاکستان ہے وہ ریجیکٹ کر دیا گیا ہے بائی دا مسلم کمیونٹی. یعنی مسلم قوم کی طرف سے جو مسلم لیگ یہ کلیم کر رہی ہے کہ ہمیں الگ وطن چاہیے، پاکستان ہم نے بنانا ہے، اور اگر انہوں نے ہمیں الیکشن میں ووٹ نہیں دیا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ ہماری جو بات ہے اس کے ساتھ نہیں کھڑے، انہوں نے ہماری اس بات کو، اس مطالبے کو ریجیکٹ کر دیا ہے، تو آٹومیٹکلی ہمارا یہ مطالبہ ختم ہو جائے گا اور ہم دوبارہ پاکستان کے بارے میں، اپنا الگ وطن بنانے کے بارے میں بات نہیں کریں گے. اب یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا بیان ہے جو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ دے رہا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں جی اگر یہ الیکشن ہم لوگ جیت جاتے ہیں مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر تو ہم لوگ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اپنا ملک حاصل کرنے کی طرف جائیں گے اور اس ایفرٹ کو جاری رکھیں گے. اب اتنا بڑا بیان ایک کانفیڈنٹ لیڈر دے سکتا ہے جس کو یہ ایشورٹی ہوگی، جس کو یہ یقین ہوگا کہ میں جو بات کر رہا ہوں میری کمیونٹی، میری قوم اس کے پیچھے میرے ساتھ کھڑی ہوگی، تو وہ پھر اس میں جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بیان قائد اعظم نے جو ہے وہ دیا. بیان سخت ہے، مشکل ہے، لیکن قائد اعظم جو ہیں انہوں نے اس کے بارے میں بات کی ہے. اچھا، ہم نے الیکشن کیمپین کا ذکر کیا، کس طرح سے طول و عرض میں سب کانٹیننٹ کے کانگریس کے جو لوگ ہیں، لیڈرز ہیں، مسلم لیگ کے جو لیڈرز ہیں وہ گئے اور انہوں نے اپنی بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی. اسی طرح سے ہم نے بات کرنی ہے الائنسز کی، کانگریسی اتحاد کی. دنیا میں جہاں پر بھی الیکشنز ہوتے ہیں، جہاں پر جمہوریت ہے، ڈیموکریسی ہے، اور جہاں پر آپ اپنے علاقوں میں بٹے ہوئے ہیں، وہاں پر جو ہیں لوگ اپنی مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو سپورٹ کرتے ہیں، جن میں سے نیشنل لیول کی کچھ ہوتی ہیں، کچھ جو ہیں وہ وہاں کی لوکل ہوتی ہیں، مقامی سطح کی. اب جب آپ الیکشن لڑنے جاتے ہیں تو موسٹ آف دا ٹائم زیادہ تر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اکیلی الیکشن میں نہیں جاتی ہیں، بلکہ اپنے ساتھ
وہ ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ الائنس بنا کے یا اتحاد بنا کے تو وہ الیکشن لڑتی ہیں۔ اب بہت ساری مسلم پارٹیز مسلم لیگ کے علاوہ ایسی تھیں جو یہ چاہتی تھی کہ پاکستان نہ بنے، وہ اینٹی پاکستان تھیں۔ اب کانگریس کے لیے ان کے ساتھ اتحاد کرنا ایک بڑا سنہری موقع تھا، ایک گولڈن اپرچونٹی تھی جس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ یونینسٹ پارٹیز، مجلس احرار اور جمعیت علماء ہند جو ہے، یہ چونکہ اینٹی پاکستان تھیں، پاکستان بنانے کے خلاف تھیں، تو انہوں نے کانگریس کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد کیا، اور آگے چل کے ہم لوگ جو ریزلٹس ہیں اس میں دیکھیں گے کہ ہمیں ان پارٹیز کی وجہ سے صوبے کی لیول پہ نقصان ہوا، لیکن وہ بڑا مائنر ڈیمیج تھا جو ان کی وجہ سے ہمیں برداشت کرنا پڑا۔ اچھا، اب اتحاد انہوں نے کر لیا، اس کے علاوہ اور بھی جو علاقائی پولیٹیکل پارٹیز تھیں ان کے ساتھ بھی ان کا جو ہے وہ اتحاد ہو گیا۔ اب ان کا کام ان سے اتحاد کر کے صرف اور صرف ہرڈلز یا رکاوٹیں پیدا کرنا ہے مسلم لیگ کے رستے میں، اور مسلم لیگ کے لیے مشکلات پیدا کرنا ہے تاکہ مسلمانوں کے ووٹ جو ہیں وہ مسلم لیگ سے ہٹا کے تو ان مسلم پارٹیز کی طرف موڑ دیے جائیں۔ ایسا ہوتا ہے، آپ اس کے لیے کوشش جو ہے وہ کرتے ہیں، لیکن اس کوشش میں جو ہے وہ کانگریس کامیاب ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ بات جو ہے ہم لوگ آگے جا کے کریں گے۔ اب یہ جو کانگریسی اتحاد ہیں، الائنسز ہیں، انہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا، کتنا پہنچایا، یہ بات ہم لوگ جو ہیں وہ آگے چل کے اس کے ریزلٹس میں جو ہیں وہ کریں گے۔ اب مسلم لیگ جو ہے اس کی شہرت یا پاپولیرٹی ان الیکشنز کی وجہ سے کم ہوئی یا زیادہ ہوئی، اس کا ذکر بھی ریزلٹس میں ہمیں جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے پتہ چلے گا۔ اب مسلم لیگ جو ہے، جب انہوں نے اپنا مینیفیسٹو مختلف لوگوں کے سامنے رکھا تو اس کا فائدہ مسلم لیگ کو یہ ہوا کہ جو مسلم کمیونٹی ہے، عام لوگ جو تھے مسلم کمیونٹی کے، وہ تو مسلم لیگ کی طرف آئے ہی آئے، اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے مسلم لیڈرز جو اس سے پہلے دوسری سیاسی پارٹیوں میں تھے، وہ سیاسی پارٹیاں چھوڑ کے مسلم لیگ میں شامل ہوئے، اور انہوں نے انتخابات میں مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ حصہ لیا۔ آج کل بھی اگر آپ لوگ دیکھیں تو جو پارٹی الیکشن سے پہلے پاپولیرٹی گین کرتی ہے، شہرت جو ہے اس کی میں اضافہ کرتی ہے، زیادہ تر پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں وہ اس پارٹی میں شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اپنی پارٹیز چھوڑ کے۔ آپ انہیں مطلب پرست کہہ سکتے ہیں، موقع پرست کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر بیفور دا کریشن آف پاکستان ایسا ہوا ہے تو آپ انہیں محب وطن بھی کہہ سکتے ہیں۔ وطن تو بننے جا رہا ہے۔ اب انہوں نے اس الیکشن میں اپنی دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو چھوڑ کے مسلم لیگ کو جوائن کیا، اور مسلم لیگ کو جو ہے چند مضبوط لیڈرز اس صورت میں ملے جو الیکشن جیتنے کے لیے مسلم لیگ کا جو ہے انہوں نے مدد کی ہے۔ دین دا چیلنج آف قائد اعظم کا چیلنج، اس حوالے سے ہم لوگ ذکر کر لیتے ہیں۔ اچھا، قائد اعظم جو ہیں انہوں نے بڑا سر عام، کھلے عام، اوپنلی، بڑے دلیرانہ طریقے سے بلنٹلی جو ہے وہ ایک چیلنج کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو الیکشنز ہیں وہ ایک ٹرو پکچر لوگوں کے سامنے رکھ دیں گے پاکستان کی کریشن کے بارے میں، پاکستان بننے کے لیے وہ ایک بڑی ٹرو پکچر جو ہے وہ صحیح درست حالات جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیں گے۔ اور اس الیکشن میں اگر مسلم لیگ ہار جاتی ہے تو پھر آپ لوگ جو مطالبہ پاکستان ہے اسے دفن سمجھیے گا، ہم دوبارہ اس کی بات نہیں کرتے۔ دیٹ مسٹ بی بریڈ اٹ سیلف، اپنے آپ ہی دفن ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا جی آپ کو اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، ہم دوبارہ ڈیمانڈ کریں گے ہی نہیں۔ اب یہ چیلنج بہت بڑا ہے، کیوں کیا گیا دیکھتے ہیں ہم لوگ آگے چل کے۔ اچھا، اب سلوگنز یا نعروں کا ذکر ہے۔ اب جب کوئی کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں
کوئی اجتماعی آپ بھلائی کا کام کرنے جا رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو چند ایسے سلوگنز یا نعروں کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کے کاز میں شامل لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ سلوگنز آپ کا حوصلہ، آپ کی کرج کو بڑھانے کے کام آتے ہیں۔ تو اس زمانے میں مسلم لیگ نے مسلمانوں کے لیے بہت سارے سلوگنز جو ہیں وہ الیکشن میں استعمال کیے۔ بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس قسم کے نعرے جو ہیں وہ استعمال کیے گئے، اور یہ آج بھی جو ہیں وہ معتبر سلوگنز یا نعرے جو ہیں وہ پاکستان میں سمجھے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو الیکشنز کا ٹائم تھا، انتخابات، اس کے لیے دسمبر 1945 اور اس کے بعد پھر 46 جو ہے اس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ دسمبر 1945 میں انہوں نے کہا جی جو سینٹرل لیجسلیشن اسمبلی ہوگی اس کے الیکشن ہوں گے، یعنی مرکزی قانون ساز اسمبلی کے الیکشن ہوں گے، اور 1946 کے جو ارلی منتھس ہیں، پہلے مہینے ہیں، ان میں ہم لوگ الیکشنز کروائیں گے پروونشل لیجسلیشن اسمبلیز کے، جو صوبائی اسمبلیز ہیں ان کے لیے ہم لوگ جو ہیں وہ اس کو رکھیں گے۔ اچھا، یہ الیکشنز جو ہیں اپنے مقررہ ٹائم پر ہو گئے ہیں۔ اب اگر ان کے ریزلٹس کا ہم لوگ ذکر کریں تو ہم بات کر لیتے ہیں۔ اچھا، یہ جو مسلم سیٹس ریزرو کی گئی تھیں مرکزی آئین ساز یا دستور ساز اسمبلیز کے لیے، لیجسلیشن اسمبلی کے لیے، وہ ٹوٹل 30 تھیں، 30 سیٹس۔ اب مسلم لیگ نے تمام کی تمام 30 کی 30 مسلم سیٹس جو ہیں وہ ان الیکشنز میں جیت لی، یعنی 100% سیٹس مسلم لیگ نے جو مرکزی، میں دوبارہ بتا رہا ہوں، مرکزی یا سینٹرل لیجسلیشن اسمبلی کی تھی، وہ سیٹس انہوں نے جیت لیں اور اپنا موقف جو ہے اس کو درست بیان کیا۔ پھر 495 سیٹس جو ہیں وہ پروونشل لیجسلیشن اسمبلی میں یا صوبائی دستور ساز یا آئین ساز اسمبلی میں رکھی گئیں۔ اس میں سے مسلم لیگ نے 434 سیٹس، 434 سیٹیں جو ہیں وہ جیت لیں۔ اب اس میں جتنا ہمیں تھوڑا بہت نقصان ہوا سیٹس کا پروونس میں، صوبوں میں، وہ یونینسٹ پارٹیز یا دوسری جو مسلم پارٹیز تھیں لوکل، ان کی وجہ سے ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا، اور اگر وہ کانگریس کے ساتھ اتحاد نہ کرتیں، مسلم لیگ کے ساتھ اتحاد کرتیں، تو ان میں سے زیادہ تر سیٹیں ہمارے پاس ہوتیں۔ کانگریس کی اس میں بہت ہی نامنل مسلم سیٹس تھیں، اپنی سیٹس اس کی کم تھیں، لیکن جو مسلم پارٹیز جو ہیں انہوں نے الائنس بنایا، اتحاد کیا کانگریس کے ساتھ، ان میں سے زیادہ تر سیٹس جو ہیں وہ ان کے پاس تھیں۔ اچھا، مسلم لیگ ایز دا اونلی ریپرزینٹیوز آف دا مسلمس، واحد مسلمانوں کی نمائندہ جماعت، یہ یہاں پر ثابت ہو گیا، کیونکہ آپ نے الیکشن میں مسلمانوں کے لیے ریزروڈ موسٹلی سیٹس جو ہیں وہ جیت لی ہیں۔ مرکزی اسمبلی میں 100% کی 100%، سینٹر میں اور پروونسز میں آپ لوگوں نے جو ہے وہ 495 میں سے 434 جو ہیں وہ سیٹس اپنے نام کر لیں، جس نے یہ واضح طور پر ہندوز اور برٹنز کو بتا دیا کہ مسلمان جو ہیں سب کانٹیننٹ میں وہ مکمل طور پر مسلم لیگ کے منشور اس کے مینیفیسٹو کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ جو ڈیمانڈ فار اے سیپریٹ ہوم لینڈ ہے، علیحدہ وطن کا جو مطالبہ کیا جا رہا ہے بائی دا مسلم لیگ، یہ تمام سب کانٹیننٹ کے مسلمز کی ڈیمانڈ ہے، وہی نہیں کر رہے۔ ان الیکشنز نے جو ہے یہ کافی حد تک واضح کر دیا، اور بہت زیادہ پاپولیرٹی جو ہے، شہرت مسلم لیگ کی، اس میں اضافہ ان الیکشنز میں دیکھنے میں آیا۔ اسٹرینتھ ٹو دا فاؤنڈیشن آف پاکستان، پاکستان کی بنیاد جو ہے وہ اس سے کافی زیادہ مضبوط ہوئی۔ اب ہم نے دیکھا کہ چونکہ الیکشنز میں جو مسلمز ہیں سب کانٹیننٹ میں، انہوں نے ساتھ دیا مسلم لیگ کے مینیفیسٹو یا منشور کا فار دا ڈیمانڈ آف اے سیپریٹ ہوم لینڈ، یا آپ اسے ڈویژن کے حق میں بھی ووٹنگ کرنا کہہ سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جو مسلم لیگ ہے اس میں کافی زیادہ پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا، اور پاکستان بنانے کی طرف ہمارا ایک اور قدم جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھا، اور
1947 सिर्फ एक साल के बाद ही पाकिस्तान जो है वो मार्ज़ वजूद में आया, इमर्ज हुआ ऑन द मैप ऑफ दिस वर्ल्ड, और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह कायम, और इंशाअल्लाह ये हमेशा कायम रहेगा। अब इन इलेक्शंस ने असल में वाज़े किया है, जो इसके रिज़ल्ट्स आए हैं कि जनाब मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट किसी भी सूरत में जो हिंदूज़ हैं उनके साथ यूनाइटेड इंडिया में रहना नहीं चाहते हैं, बल्कि वो ये चाहते हैं कि उनके लिए अलग वतन हो, सेपरेट होमलैंड हो, वहाँ पर वो जो है वो अपनी ज़िंदगियाँ अकॉर्डिंग टू इस्लामिक एजुकेशन, इस्लामिक कोड्स जो हैं वो गुजार सकें, इम्प्लीमेंट करें उन्हें, और अपनी ज़िंदगियाँ उनके मुताबिक जो हैं वो गुजार सकें। अच्छा, अब मुस्लिम लीग जो है उन्होंने इन इलेक्शंस में मुकम्मल तौर पर ये प्रूव किया कि जनाब हम ही वो वाहिद नुमाइंदा जमात हैं, ओनली रिप्रेजेंटेटिव पार्टी हैं पॉलिटिकल, जिसके पीछे तमाम सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स खड़े हैं। और कांग्रेस जो ये दावा करती है कि ये ओनली रिप्रेजेंटेटिव पार्टी है फॉर ऑल द कम्युनिटीज़, वो गलत है, और ये बात जो है वो गलत साबित हुई है 1945-46 के इलेक्शंस में, और हम लोग जो है वो इससे आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। ये एक संगे मील था जो हमने अबूर किया, तय किया पाकिस्तान की क्रिएशन की तरफ, पाकिस्तान बनाने की तरफ। जी, हमारा आज का टॉपिक जो है वो कवर हुआ, हमने उस पर बात की। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ हमने हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।